बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी में तौसीह कर दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का तो अजीबोगरीब हाल कर दिया है ईरान ने। ऐसा लगता है कि ईरान को बिल्कुल पता है और उसकी गहरी नज़र है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका में कितना दबाव है। अब वो इस दबाव को इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान को इस बात का आइडिया है कि अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा है, उसके पुराने सारे साथी उसको छोड़ गए हैं और इस वक्त आलमी सतह पे उसको वो हमायत हासिल नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हुकूमत और पोजीशन अमेरिका के अंदर काफ़ी कमज़ोर है और वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के बदलते हुए मुतालबात को देखते हुए ईरान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बार-बार बात की और कोशिश की किसी तरह ये मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में हो। आबना हुर्मुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई थी। लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास से खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार-बार डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने बार-बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है। वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मर्तबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था, जिसे एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गलती से और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफ़ा फिर जंग रोक देता हूँ और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मर्तबा हो चुका है। पहले ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मज़ीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मज़ीद रुक रहा हूँ। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकियां दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहां पे रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फलां मसाइल है उनको आप हल करें। खास तौर पे जो बैरूनी नाकाबंदी ये की हुई है अमेरिका ने, मैं आज आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि ये नाकाबंदी उन्होंने कहाँ की हुई है। इस पे ईरान के जो एतराज़ात थे वो भी बताए और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी। उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से एक दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तौसीह करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। आज बुध का दिन है और आज जंगबंदी खत्म होकर दोबारा लड़ाई शुरू होना थी। ईरान ने भी इसकी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया और इस दफा बहाना क्या बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल और बुध की रात दोबारा ऐलान किया जंगबंदी का और ये नहीं बताया कि अब ये जंगबंदी कितना अरसा चलेगी। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया वो बहाना ये बनाया जनाब कि ईरान की क़यादत जो है उसके अंदर आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की दुर बना के रख दी है ईरान ने। कैसी दुर्गत बनाई है कि अब बेचारा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह मैं जंगबंदी कर लूं। सुपर पावर था इनका मुल्क, कितनी इज्जत थी इनके मुल्क की, कितनी ताकत इनके मुल्क की मानी जाती थी पूरी दुनिया में, लेकिन टके टोकरी हो गए। और अब वो पाकिस्तान की मिन्नत तरला करते हैं। पाकिस्तान वो जो 1-1 अरब डॉलर के लिए कोशिश करता रहता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज़ पेश ना कर दें। अंदाज़ा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है। कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में, अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई नहीं दी।
لیکن امریکہ کے اندر اختلافات کی خبریں پوری دنیا کا حصہ بن رہی ہیں۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ شدید ترین اختلافات ہیں امریکہ کے اندر۔ بار بار وہاں پہ کبھی استعفے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی آرمی چیف کو وہاں سے عہدے سے ہٹا دیا گیا، 21 جرنیلوں کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ تو امریکہ میں ہو رہا ہے۔ ایران میں تو ان کے لوگ مارے گئے، اس کے باوجود وہاں پہ کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایران کے اندرونی اختلافات کو بہانہ بنا کر جنگ بندی کو آگے بڑھا دیا۔ بھئی اگر اندرونی اختلافات تھے تو ایران کوئی ریکویسٹ کر دیتا نا کہ جنگ بندی مزید بڑھا دے۔ ایران نے جنگ بندی بڑھانے کی ریکویسٹ نہیں کی، بلکہ ایران نے اس مرتبہ جو فائنل دھمکی ہے وہ ایران نے دی ہوئی۔ ایران نے یہ کہا تھا، اور یہ باقاعدہ اس کے اوپر خبریں ہیں، عالمی میڈیا نے یعنی مرر کے اوپر یہ خبر چھپی ہوئی ہے کہ ایران نے سیز فائر ختم ہونے پر امریکہ پر جہنم کے دروازے کھولنے اور بہت سارے نئے سرپرائز دینے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اور ایران ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس نے تیاریاں کی ہیں اس بیچ میں۔ اب یہاں پہ جو ایران کی جانب سے ایک دھمکی دی گئی تھی صاف، وہ یہ تھی کہ امریکہ نے اگر پڑوسی ممالک سے ہمارے اوپر حملے کیے، یعنی جو گلف ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، اگر وہاں سے ہمارے اوپر حملے کیے تو ان کی آئل تنصیبات کو ہم تباہ کر دیں گے۔ یہ ایران نے خبردار کیا تھا کہ اب کسی بھی صورت اپنے ممالک کو ایران کے خلاف آپ نے استعمال نہیں ہونے دینا۔ اور یہ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس کمانڈر ماجد موسوی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا، جنہوں نے میزائل اور ڈرون داغنے ہوتے ہیں، صاف کہہ دیا۔ اور اس مرتبہ جو سارا بوجھ ہے وہ عرب ممالک کے اوپر پڑنا تھا، کیونکہ انہوں نے اٹیک سیدھا عرب ممالک کے اوپر کر دینا تھا۔ اب ٹرمپ کی دھمکیاں کام نہیں کی، ایران نہیں مانا، جے ڈی وینس بار بار طیارے کی طرف دیکھتے رہے، وہ وہاں سے فلائی نہیں کر سکے، پاکستانی بار بار رن ویز کی طرف دیکھتے رہے کہ امریکن آئیں گے، ایرانی آئیں گے، وہ آئے نہیں۔ اور یہ ان دونوں کا فیصلہ ہے، یعنی ایران نے نہ آنے کا فیصلہ کیا، اور ایرانی اگر نہیں آتے تو امریکنز کے آنے کا فائدہ نہیں ہے، انہوں نے بھی نہ آنے کا فیصلہ کیا۔ تو پاکستان نے اپنی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ایران نے ایک اور بات کی ہے کہ جو بندرگاہوں کا محاصرہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، یہ جنگ کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو جنگ ہی سمجھتے ہیں، جو آپ نے ہماری بندرگاہوں کے گرد ایک محاصرہ قائم کیا ہوا ہے، یہ ایک طرح کی جنگ ہے اور یہ جنگ کے مترادف ہے۔ اب اس کا ایران کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کے لیے پرابلم آنے والے دنوں میں پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے خطے کے ممالک میں تیل کی گیس کی قلت پیدا ہوگی، تب امریکہ کا امتحان بڑھے گا۔ امریکہ نے جس جگہ پہ بلاکیج لگایا ہوا ہے، یہ پاکستان سے عمان کے بارڈر کے بیچ میں سمندر کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے دکھا دیتا ہوں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ کیا امریکہ اس محاصرے میں چین کے جہازوں کو روک پائے گا؟ جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، کوریا اور بہت سارے بڑے ممالک ہیں جن کا آئل اور گیس یہاں سے جاتا ہے۔ اب ایران جو ہے وہ ملبہ بڑے آرام سے ڈال دے گا امریکہ پر کہ جناب ہم تو ایک سسٹم کے تحت کہہ رہے ہیں یہاں سے جو آپ نے لے کر جانا لے جائیں، لیکن امریکہ بلاکیج کر رہا ہے، وہ روک رہا ہے، تو آپ جانے اور امریکہ جانے، آپ امریکہ کو بولیں گے وہ رستہ دے۔ تو چائنا ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی تھوڑے سے سخت سٹیٹمنٹ دے گا، جیسا کہ اس کے سٹیٹمنٹ آج کل آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ بی بی سی نے اس کو پہلی مرتبہ ایسے رپورٹ کیا ہے کہ جیسے ٹرمپ نے مزید مہلت حاصل کر لی۔ دیکھیں پہلے یہ رپورٹ ایسے ہوتا تھا کہ ٹرمپ نے ایران کو مزید مہلت دے دی، لیکن اب یہ اس طرح رپورٹ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ نے مزید مہلت حاصل کر لی۔ پورے دنیا کے میڈیا میں امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ خاص طور پہ امریکہ کی اندرونی صورتحال سے بہت ٹھیک ٹھاک باخبر ہے۔ اسے آئیڈیا ہے کہ جتنا زیادہ ایران اس معاملے کو تاخیر کا شکار کرے گا، ٹرمپ پہ اتنا دباؤ بڑھے گا اور اتنی بہتر ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ایران آ جائے گا۔ اب جتنا عرصہ یہ جنگ بندی رہی ہے، اتنا عرصہ ایران نے اور امریکہ نے کیا کیا کیا، یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنی تیاریاں اور اہداف چن لیے ہیں۔ ایرانی جو میڈیا ہے اور جو ان کے سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ واقعی انگلی بٹن کے اوپر رکھ کر بیٹھے اور ان کی تیاری بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر دوبارہ اٹیک ہوا تو وہ بہت شدید حملہ کریں گے اور حیران کریں گے اپنے دشمن کو۔ دوسری جانب ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ رپورٹ امریکہ سے آئی ہے۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، اس کے تجزیے کے مطابق 7 ہفتوں کی جنگ میں امریکہ نے اپنے جو اسٹرائک میزائلز ہیں ان کے ذخیرے کا کم سے کم 45% استعمال کر لیا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے تھرڈ میزائلوں کے ذخیرے کا کم سے کم 50% استعمال کر لیا ہے، جبکہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی انٹرسپٹر میزائل جو ہیں ان کا بھی تقریباً 50% استعمال کر لیا ہے۔ یعنی اگر دوبارہ ایران کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو امریکہ کے پاس ذخائر بہت کم ہے میزائلوں کے، اس طرح نہیں ہے جیسے ماضی میں امریکہ کے پاس ہوتے تھے۔ اچھا، اگر امریکہ دوبارہ یہ میزائل حاصل کرنا چاہے، لگ بھگ آدھے میزائل امریکہ کے چل گئے ہیں، اگر یہی میزائل امریکہ دوبارہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہے۔ اگر وہ بڑی اچھی رفتار سے بنائیں تو 3 سال، ورنہ نارملی یہ 5 سال میں اتنے میزائل امریکہ تیار کرتا ہے۔ اور یہ ایک امریکن ادارے کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بین الاقوامی سطح پہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک پبلک ہو چکی ہے۔ امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی قوت کو بڑھایا اور اپنے فوجیوں کی جہازوں کی تعداد کو بڑھایا، لیکن کیا اس سے امریکہ زیادہ بڑی تباہی پھیلائے گا؟ تو بات تو صحیح ہے کہ جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے، امریکہ کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت اتنی بڑھے گی۔
لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، جتنی زیادہ امریکہ کی اس خطے میں موجودگی ہوگی، ایران کے لیے ٹارگٹس بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. یعنی جتنے فوجی ہوں گے، جتنے ہتھیار ہوں گے، جتنے اڈے ہوں گے امریکہ کے، ایران اتنے ہی زیادہ جوابی حملے کر سکے گا اور اتنی ہی زیادہ تباہی پھیلا سکے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. اچھا، جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے اتحادیوں سے شاندار سفارتکاری کی ہے اور مزید سپورٹ عالمی سطح پہ حاصل کی ہے. امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ عالمی لیول کے اوپر اپنے اتحادیوں کو منانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے پرانے اتحادیوں کو اکٹھا نہیں کر پائے. عرب ممالک میں ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ کیا ان کا تحفظ کر سکتا ہے، اور وہ دیگر آپشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عرب کن آپشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ذرا تھوڑی دیر یہاں پہ ہم اس ویلاگ کو روکتے ہیں اور آپ کو میپ پہ لے کر چلتے ہیں، اور میپ میں آپ دیکھیے کہ عربوں کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اب میپ پہ آ گئے ہیں اور یہاں کچھ چیزیں تھوڑی سی ہم بیسیکلی سمجھ لیں کہ امریکہ نے بلاکیج لگایا کہاں پہ ہے اور عرب ممالک اب کن آپشنز کے اوپر سوچ رہے ہیں. کیونکہ امریکہ کے اوپر ان کا انحصار اس طرح نہیں ہے جیسے ماضی میں تھا، یا انہیں یہ لگتا ہے کہ امریکہ انہیں ویسے پروٹیکٹ نہیں کر پایا جیسے وہ پہلے کرتا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بلاکیج لگا، امریکہ نے یہاں سے روکا ہوا. یہ ہے آبنائے ہرمز، جہاں پہ ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے، اور اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے. یہاں سے سارا تیل نکل کر جاتا ہے دنیا میں، اور یہاں پہ امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا. اب جو جہاز یہاں سے گزر کر باقی دنیا کی طرف جانا چاہیں گے، انہیں امریکہ روک سکتا ہے، اور یہی ہتھیار امریکہ لگاتار استعمال کر رہا ہے. سعودی عرب کیا سوچ رہا ہے، یو اے ای نے کون سی نئی تجویز نکالی ہے، اور اس کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو جائے گا، یہ پروجیکٹ 10 سال بعض اوقات لے جاتے ہیں، یا اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. جدید مشینوں کے ساتھ بھی کریں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایکچولی بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ یہاں سے ایک بڑی پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں ریڈ سی تک، یعنی سارے جو وسائل ہیں وہ یہاں پہ. قطر کے پاس گیس ہے، کویت کے پاس گیس اور پیٹرولیم مصنوعات ہے، سعودی عرب کے سارے ذخائر اس طرف ہے، یو اے ای کے ذخائر اس طرف ہے، اور ایران کے ذخائر بھی اس طرف ہے، عراق کے بھی یہیں پہ، اور امریکہ کے بہت سارے مفادات، ان کی کمپنیاں یہیں پہ کام کرتی ہیں اس ریجن میں. یہ وہ سارا ریجن ہے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. یہ حصہ ایران کے پاس ہے، باقی دیگر ممالک کے پاس ہے، اور سارے وسائل یہیں پہ. اب اگر یہاں سے آبنۂ ہرمز کو بائی پاس کر کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو تیل، گیس، باقی چیزیں وہ فراہم کرے، تو ایک رستہ تو یورپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے وہ ریڈ سی تک ایک ایسے پائپ لائن بچھائیں. اسی پائپ لائن کو کویت بھی استعمال کرے، قطر بھی استعمال کرے، یو اے ای بھی استعمال کرے، بحرین بھی استعمال کرے، سعودی عرب بھی استعمال کرے، اور ایک اچھی خاصی پائپ لائن بچھا کر، جیسے کہ پہلے ایک پائپ لائن یو اے ای نے بچھائی ہوئی ہے. یو اے ای نے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے. یہ فجیرہ پائپ لائن ہے، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک اس میں سے پھر بھی فیول چلا جاتا ہے. تو یو اے ای نے ایک بچھائی دی ہوئی ہے، اور اس کو نقصان بھی پہنچا تھا پیچھے لڑائی کے دوران. پائپ لائن کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک میزائل مارے، کہیں سے بھی آپ پائپ لائن کو تباہ کریں، اس کے بعد وہ ناکارہ ہو جاتا اور فوری طور پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں فارغ ہو کر. بہرحال یہ ایک پلان ہے کہ یہاں تک پہنچایا جائے. جو اسرائیل کا پلان تھا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچائے پائپ لائن، تاکہ اسرائیل سارے مغربی ممالک کو پیٹرولیم مصنوعات بیچے جو یہاں سے جائے. بہرحال یہ ان کا پلان ہے. یو اے ای کیا سوچ رہا ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں. یہ جناب یو اے ای کا میپ ہے. پہلے آپ سمجھ لیں کہ یو اے ای ہے کہاں تک. یہ گلف آف عمان میں جاتا ہے گلف آف پرشیا سے، یعنی یہ ہے آبنۂ ہرمز. یہ آبنۂ ہرمز ہے. یہ جو چھوٹا سا براؤن ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ عمان کا ہے. یو اے ای کا پرابلم یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کے اینڈ تک یو اے ای نہیں جاتا. یہاں پہ یہ یو اے ای کا نقشہ ہے، یہ یہاں تک آتا ہے، اور یہ ریڈ لائن کے ساتھ ساتھ نیچے سے یہاں آ جاتا ہے. ادھر یو اے ای ہے. عمان کا ایک حصہ عمان سے کٹا ہوا ہے، اور وہ حصہ یہ ہے، اور یہی حصہ آبنۂ ہرمز کے اوپر جا کر لگتا ہے. تو ایران اسی لیے کہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز یہ وہ ایریا ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے ایران کا اور عمان کا، کیونکہ یہاں پہ نقشے میں یو اے ای موجود نہیں ہے. تو یو اے ای نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے، وہ میں بھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں. ان کا فارمولا یہ ہے کہ وہ یہاں سے لے کے یہاں تک سمندر کھود دیں گے، یعنی زمین کو اتنا زیادہ کھود دیں گے یہاں سے یہاں تک کہ بڑے بڑے بحری جہاز، جیسے کہ نہر سویز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مصر نے اپنے بیچ میں ایک بہت چوڑا رستہ بنایا اور ایک سمندر کو دوسرے سمندر سے ملا دیا، اس پہ انہوں نے بہت پیسہ بنا. اب یو اے ای کا فارمولا یہ ہے کہ وہ یہاں سے فجیرہ تک ایک بہت بڑا سمندری رستہ بنائیں گے. کیسے بنائیں گے ذرا یہ دیکھیے. یہ نقشہ انہوں نے دیا، یہ دیکھیں، یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے سمندر پورا، یہ آتا ہے اور یہ یہاں تک. تو انہوں نے آبنۂ ہرمز کو بائی پاس کر کے یہ جو پرشین گلف ہے اس کو گلف آف عمان کے ساتھ ملا دیا، اور اس سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس ایریا میں سے گزرنا نہیں. لیکن یہ کتنا عرصہ لگے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک تجویز یہ بھی آ گئی ہے کہ اس طریقے سے جان چھڑائی جائے. اچھا، یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بھی بن جائے گا. جیسے یہ ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے آپ نے دیکھا یہ بہت بڑے بڑے انہوں نے ایریاز بنائے ہوئے ہیں، بہت مہنگے ایریاز. یہ دنیا کے مہنگے ترین رہائشی ولاز یہاں پہ ہے. تو اگر بیچ میں سمندر آئے گا تو اس کو بھی اسی طرح سجائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے. یہ دیکھیں، یہ ان کا ہے.
یہ ایسے سمندر کو وہ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ابھی تو آئیڈیا ہے لیکن یہ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح یہ اس کو ڈیزائن کر کہ اس کو بھی یہ بیچیں گے، بہت بڑی ریئل اسٹیٹ کی ایک مارکیٹ۔ تو یہ عرب ممالک الگ الگ چیزوں پہ سوچ رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی کوئک سلوشن کہ فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کسی کے پاس ایسا حل نہیں ہے۔ جی ناظرین، اب آپ نے دیکھا کہ وہاں جو عرب ممالک ہیں وہ دیگر کن چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ چیزیں تبھی دماغ میں آتی ہیں جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ خطہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ڈالروں کی قلت بھی ہو رہی ہے، یو اے ای کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے امریکہ سے یہ کہا کہ ہم دیگر کرنسیوں میں نہیں تو پھر کام کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، تو ڈالر کی ایک قلت ہے وہاں پہ، اور عرب ممالک کو بڑے مسائل کا سامنا ہے، وہاں سے لوگوں نے پیسہ نکالا بھی ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ اگر ایران، ایک اور چیز ہے اور ایک سوال ہے میرا کہ اگر ایران اور خلیجی ممالک کے بیچ میں ایک نیا چینل کھل جاتا ہے، ان میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے، جو آبنائے حرمت سمیت دیگر معاملات کے اوپر ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو امریکہ کا پتہ تو ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، برطانیہ نے اس بیچ میں ایک اتحاد قائم کرنے کی بات کی، جس میں یورپی ممالک کے علاوہ خلیجی ممالک اور دیگر کچھ ممالک ملا کے لگ بھگ 50 ممالک مل کر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ اتحاد امریکہ کی مدد اور شمولیت کے بغیر آبنائے حرمت سمیت دیگر معاملات کے اوپر ایران کے ساتھ معاملات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اگر امریکہ کے بغیر دنیا یہاں پہ امن اچیو کر لیتی ہے تو امریکہ ایک ایسی پارٹی بن جائے گا جسے سارے کہیں گے جی آپ لڑائی بند کریں، ہم خود سنبھال لیں گے۔ تو یہ امریکہ کی چودراہٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے۔ فرض کریں نا، ایران ان ممالک سے براہ راست بات کرتا ہے، چائنا کے ذریعے سے، پاکستان اور ترکی کی مدد سے، یا دیگر اور ممالک ہیں، مصر ہے، بہت سارے اور ممالک ہیں، ان کی مدد سے معاملہ طے کر لیتا ہے، تو امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی برتری کے باوجود ہر میدان میں یہ جنگ ہار جائیں گے۔ ایران نے ماضی کی نسبت اس مرتبہ عرب ممالک کے حوالے سے سخت موقف لیا ہے، اور جو وارننگ جاری کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ اگر ہمارے پڑوسی ممالک نے اپنی سرزمین اب استعمال ہونے دی تو ہم ڈائریکٹ ان کی آئل کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر ہی اٹیک کریں گے۔ اب ناظرین، پاکستان کے اندر ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری بڑی بات مانتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی بات نہیں مانتا، پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ظالم رجیم ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے، مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ایسے فیلڈ مارشل ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن لی ہوئی ہے اور استثنا لیا ہوا ہے، اور ایک جعلی حکومت انہوں نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی۔ اب یہ لوگ مل کر امریکی صدر کے ساتھ بہترین تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور جو وہ کہتا ہے یہ وہ کہتے ہیں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا یہ کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں نا، اتنے ان کے امریکہ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہماری بات مانتا ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، تو ذرا 100-200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے آئے نا پاکستان میں۔ اگر امریکہ اتنی بات مانتا ہے تو سرمایہ کاری لا کر دکھاؤ پاکستان میں۔ اگر اتنی بات مانتا ہے تو بھارت سے اپنا پانی چھڑوا لے، اگر اتنی بات مانتا ہے تو اس کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ بات کر لے، وہ حل کروا لے، اور اسرائیل سے سیز فائر پہ آمادگی کروا لے۔ دیکھیں نا، آپ بورڈ آف پیس میں بھی آپ کہیں نا امریکہ کو وہ اسرائیل کے اوپر بار بار فلسطین پہ حملے کیوں کر رہا ہے اسرائیل، وہاں سے بھی سیز فائر کے اوپر عمل درآمد کروائیں۔ پھر آئی ایم ایف کی شرائط ہی آپ نرم کروا لیں اگر اتنی وہ آپ کی بات مانتا ہے تو، یا کوئی قرضے اپنے معاف کروا لے، یا کوئی سود اپنا معاف کروا لے، یا ایران اور رشیا سے، جیسے انڈیا لے رہا ہے گیس اور پیٹرول وہاں سے رشیا سے اور ایران سے وہ لیتا ہے، ویسے ہی آپ بھی کوئی رستہ نکال لیں اگر امریکہ آپ کی اتنی بات مانتا ہے۔ تو سادی بات یہ ہے کہ امریکہ بات کوئی نہیں مانتا ہماری، ہم اس کی بات مانتے ہیں، جو وہ کہتا ہے ویسا ہم کرتے ہیں۔ اور ایران پاکستان کو اسٹریٹجیکلی ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھتا ہے جس کے ساتھ وہ ہمیشہ تعلقات بہتر رکھے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا بارڈر آپس میں لگتا ہے، اور ایک نیا فرنٹ ایران کبھی نہیں کھولے گا۔ وہ حتی الامکان کوشش کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے بہترین تعلقات قائم رہے، تاکہ جب بھی کبھی ویسٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے تو یہ ایک آپشن ہمارے پاس ہمیشہ موجود رہے۔ ناظرین، باقی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں، اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔